30वें पारे का खुलासा, आज आखिरी पारे का खुलासा है। अल्लाह का फजल, रोज़े भी 30 हुए, तरतीब से अच्छा हुआ। 30वें पारे का खुलासा, सूरह है यहाँ पर सूरह नबा। माना क्या है इसका? खबर देना, खबर नबए अज़ीम अन नबइल अज़ीम, बड़ी चीज़ की खबर देना। बड़ी चीज़ क्या है? वो क़यामत। ये सबक आज का ज़रा लंबा छोटा, तकरीबन बोले तो 50 मिनट होता, इससे 50 मिनट तक पक्का होता। लेकिन खुलासे के तौर पर इसमें क्या क्या बातें बोल देता हूँ मैं, 2-3 बातों में। इसमें ज़्यादातर जन्नत का तज़किरा है, दोज़ख का तज़किरा है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा होना है। ये 3 बातों को अल्लाह ने इस पारी के अंदर ख़ास करके बयान किया है। अब इसमें सूरज ज़्यादा है बल्ला के, इसलिए ज़रा लेट हो जाता, लेकिन आज तरावी जल्दी हो गई है, ज़रा बैठो तो अच्छा होता। मेरी तरफ से हुक्म नहीं है, अगर कोई ज़रूरत है तो जा सकते हैं। तो यहाँ मुनकिरीन क़यामत की बातों का तज़किरा हो रहा है। नबए अज़ीम से मुराद क़यामत है। कुफ़ार बतौर मज़ाक़ क़यामत के मुतल्लिक़ फ़ुज़ूल क़िस्म के सवालात करते थे। उसका मकसद इससे उनका मकसद आख़िरत का मानना नहीं था। तो कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इतराज़ करते थे, सवाल करते थे, जैसा कि उनकी आदत है। ये कर को देखा, वो कर का दिखाओ, ज़मीन से चश्मे निकालो, आसमान से जाकर किताब लेकर बोलकर बोलते थे नहीं, तो उनका वो आदत मिजाज था। वो ऐसा ही सवाल भी करते थे, क़यामत के बारे में सवाल करते थे, कब आएगी बोलकर। ये भी सवाल बहुत जगह कुरान मजीद में नक़ल किया गया है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा उन्हें पूछते कई को थे, मानने के वास्ते नहीं। अच्छा बोले तो क़यामत के बारे में बोले तो मानते क्या? मानते भी नहीं। देखो ज़िद्दी लोग मानते नहीं हो, तुम्हें दलाइल से साबित करो उनको क्या भी चीज़। नहीं मानने वाला आदमी नहीं मानता हूँ भाई, हक़ की तलाश वाला आदमी है नहीं। छोटा टिल्लू से बोले तो मान लेता हूँ, कुरान की बात टिल्लू छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान है, 8-10 साल का बच्चा या 15 साल में आलिम बन गया, उन्हें आकर बयान करके बोल रहा, शरीयत बयान कर रहा, तो फिर बड़े 60-70 साल के आदमी भी उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे और उसे सलाम करेंगे, बड़ी सच्ची बात बोला तो बोलकर उसे पेशानी को बोसा देंगे। तो हक़ की तलाश होना बंदे को। तो ये लोग का सवाल तो करते थे, लेकिन करते कई को थे मज़ाक उड़ाने के वास्ते। आखिरत को बोलने के बाद, आखिरत के दलाइल पेश करने के बाद मान को, आखिरत को यकीन रख को ईमान लाती, क्या वैसी बात नहीं है। तो उनका मकसद होता था सुख के मजाक उड़ाना, आखिरत को मानना नहीं होता था। फिर अल्लाह ताला ने आने वाली आयतों में कायनात की, अल्लाह ताला रात बनाया, दिन बनाया, कई को बनाया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला आसमानों को, ज़मीनों को, ये सारी चीज़ें अल्लाह यहाँ बयान किया। सो अल्लाह चीज़ें बयान करके उनको बताना चाहता है। अल्लाह ताला की कुदरत को मानते थे ये लोग, तो अल्लाह की कुदरत को मानते थे। ये सब कौन बनाए बोले तो अल्लाह बनाए बोलते थे, लेकिन क़यामत को नहीं मानते थे लोग। तो हमारा अक़ीदा क्या है? देखो अक़ीदे की बात आ गई, ज़रा मुझे खुल को बोलना पड़ता। अगर कोई बंदा अक़ीदे के बारे में कमी बेशी है तो फिर उसका अमल एक भी कबूल नहीं होगा। क़यामत को, आखिरत को, मरने के बाद की ज़िंदगी को मानना पड़ेगा। अगर कोई बंदा मुसलमान ही चाहे, अल्लाह को ही मान रहा, अल्लाह को एक मान रहा, इसे बोलते तौहीद। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मान रहा, लेकिन उन मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा होने को इसे बोलते हैं अरबी के अंदर बादल मौत। तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को नहीं मान रहा तो इस्लाम से वो बाहर हो जाएगा, बाउंड्री से बाहर चले जाएगा। इसलिए मानना सब चीज़ें को। अच्छा, अब ये लोग सब अल्लाह, जब इनसे पूछा जाता 18 पारे के अंदर भी है, ये कौन बनाए, आसमान कौन बनाए, ज़मीन कौन बनाए, ये सब चीज़ें पूछते थे तो सयक़ूलुन अल्लाह फसयक़ूलुन अल्लाह ये बोलते थे लोग। लेकिन जब सब बोलते थे, लेकिन आखिरत को मानते नहीं थे लोग, तौहीद पर नहीं आते थे लोग। तो यहाँ उन्हें समझाया जा रहा है जिस तरह एक पूरी कायनात को और पूरी नियामतों को अल्लाह ताला बनाने पर कादिर है, वैसा मरने के बाद इंसानों को दोबारा लौटाने पर भी कादिर है। तब तो मानना चाहिए था लोगों को, मानते नहीं थे लोग। उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों का तज़किरा किया, मुत्तकी लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में क्या देने वाले हैं, उनका नियामतों का तज़किरा किया। मुत्तकी लोग उस दिन जीत होगी उनकी, बागात, अंगूर और हम उमर नौक़ेज़ बीवियाँ होंगी उनकी, हूरें होंगी, आखिरत की मंजर कशी। यहाँ अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिसे अल्लाह ताला सिफारिश का इख्तियार देंगे वो लोग सिफारिश करेंगे अल्लाह की इजाज़त से। उसके बाद फिर क्या होगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जानवरों में भी देखो, अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता, लेकिन बोल तो 1 मिनट। अल्लाह ताला 2 जानवरों में से एक जानवर जालिम था, एक जानवर मज़लूम था। तो जानवर जो जालिम जानवर था उससे अल्लाह ताला इस पर जुल्म किया, तो अल्लाह ताला इसे बोलेंगे तो इससे बदला ले, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे मज़लूम को, इससे बदला लेगा। फिर बाद में दोनों को, दोनों जानवरों को, जालिम जानवर को भी, मज़लूम जानवर को, दोनों को अल्लाह ताला फिर मिट्टी बना देंगे। अब एक सवाल पैदा हो सकता,
کیا بول کر کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ توجہ سے سنو تو مجھے ذہن میں رہتا نہ تھا، میں بھول جاتا پھر. تو سوال کیا ہو سکتا ہے؟ اب اللہ یہاں سے اب یہ مثال کہیں کی تھی معلوم ہے؟ یہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اٹھنا ہے بول کر وہ سمجھانے کے لیے، اور حساب کتاب ہونے والا ہے وہ سمجھانے کے لیے مثال ہے سب. اس کے علاوہ سب جنے مٹی بن جاتی، کیا نہیں بنتے مٹی سب جنے بھی. اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی دلاتا قطعی بدلہ صحیح دلاتا، ثابت ہے قرآن سے، لیکن اللہ ان کا حساب کتاب نہیں لے گا. ان کا جو کرنے کا ہے چھوٹا موٹا کر کے اللہ ان کو مٹی بنا دے گا. تو یہاں سے یہ مثال دی جا رہی ہے کیا واسطے؟ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور پھر اس کے بعد کون ظالم ہے کون مظلوم ہے ان کا بدلہ دلا کر. جانور ہے تو ان کو اللہ مٹی بنا دیں گے، انسان ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہے کہ کہاں جانا ہے وہاں اسے بھیج دیں گے. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس وقت جب جانور اللہ تعالیٰ مظلوم جانور کو اسے ماریا، اب اللہ تعالیٰ اس صغیری سے مارنے کے لیے اس کا بدلہ کیا دلا دیں گے، اللہ ان کو مٹی بنا دے گا. تو کافرہ کیا سوچتے معلوم؟ کافرہ اے کاش ہمیں بھی، یقول یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہمیں بھی ایسا جانور کے سر کا اللہ ہمارے کو ایسا مٹی بنا دیتا کتنا اچھا تھا. اور جب سوچیں گے نبی مٹی بن کو کیا کرتے، مٹی چاہیے ہے سب، یہ مٹی سے ہمیں اگر اچھے عمل کریں گے تو پھر یہ مٹی کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ڈالتا، لپسٹک کو پاؤڈر سب بھی فیئر اینڈ لولی لگاتا، چمکتے رہتی ہوئے چہرے، وہاں لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ چمکا دے گا چہروں کو وہاں پر. تو اس لیے عمل کر لینا یہاں پر. تو کافروں کی وہ خواہش ہوگی اللہ ہم کو مٹی بنا دے کہتا اچھا ہوتا بول کر، نہیں بنیں گے. نازعات، سورۃ النازعات معنی کیا ہے؟ کھینچنا. کیا کھینچنا؟ ذرا رکو بولتا ہوں. فرشتوں کی قسمیں اللہ کھا کر فرما رہا. تو فرشتوں کی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں. کافروں کی روحوں کو اللہ سختی سے کھینچتے ہیں، اور مومنوں کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ سختی سے کھینچتے. اگر نافرمان ہو تو، مومن ہے نافرمان ہے تو پھر اللہ سختی سے کھینچیں گے، تیاری کر کے جانا پڑے گا. بلکہ مومن کیا کہوں، مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بچیوں کو اور ان کے صحابہ کو بولتے تھے کہ خبر ایسا دبوچے گی، ایسا پکڑ کرے گی، تو ایسا ہر ایک کو ہوگا. نبی کی بیٹی ہے تو کیا، کون ہے تو کیا، ہونے کا ہوگا، چھو دبوچے گی خبر، دبوچے گی. تو اس لیے دنیا کے اندر تیاری کر لینا آخرت کی. تو کافروں کی روح کو اللہ تعالیٰ سخت فرشتے ان کو روح کھینچیں گے. مومنوں کی روحوں کو دیکھو، مومنوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں، لیکن عمل اچھے ہونا پہلے، ہمارے ایمان عمل ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ مومن فرشتے کیا بولتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے اور ہماری روح کو بڑے اعزاز کے ساتھ لے جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان روحوں کے لیے جو انہیں حکم ملتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں. اب ان اچھے روح ہیں بولے تو ان کے لیے جنت کا انتظام کر دیتے. اب ان کی خراب روح ہے بولے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. خبر کے اندر یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھونکوا کر انہیں انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے. دیکھو اب اللہ کل بتایا تھا، میں اس سے پہلے بتایا اللہ قسم کا ہی کیوں کھاتا، بعد میں آنے والی چیز کو پکا ہو کر رہے گی بول کر اللہ قسم کھاتے سو. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے اللہ تعالیٰ، اب اتنے قسمہ ہے اللہ فرشتوں کی، سخت کافروں کی اللہ روح کو سخت نکالے گا سخت فرشتوں کے ذریعے سے، اور مومنوں کی روح اللہ نرم طریقے سے نکالے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پھر ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر روح کیا بولتے ہیں سور پھونکنے لگائیں گے. اب پھر جب لوگ آپ روح لے کر چل گئے، مر گئے نہیں اب یہ انسان، پھر وہ سور پھونکنے کے بعد پھر یہ لوگ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ کے حکم سے. تو ثابت ہو گیا قرآن سے دوبارہ زندہ ہونا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. آگے چلیں گے، انہوں نے جا کر فرعون کو دعوت دی، مانا نہیں بندہ وہ، بعد میں پھر غرق ہو گیا دریا کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اللہ نشانیاں بیان کیا. اچھا زمین آسمان رات دن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اللہ تذکرہ فرمایا، آخرت کی اللہ منظر کشی کی ہے. کفار بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی آیا، دیکھو کفار آ کر بار بار پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کب آئے گی بول کر. یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، کسی بھی معلوم نہیں ہو. کفار جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں عالم دنیا یا عالم برزخ کا زمانہ ایک شام یا صبح کی طرح معلوم ہوگا. تو کفار کافر لوگ جب بڑھ کر جائیں گے، اب یہاں تو کیا بول رہی ہیں، آخرت کا انکار کر دی، قیامت کا انکار کر دی، جن کیا کو پوچھتے رہتے مذاق اڑانے کے واسطے کب آتی بول کر. تو جب قیامت مرنے کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں یہ لوگ اپنی قبر کے اندر کتنے دن سوئے گی تو وہ زندگیوں کیا اور دنیا کی زندگی کو بھی چھوٹا مختصر ایک صبح کے سر کا یا ایک شام کے سر کا معلوم ہوگی. وہ اتنی بڑی زندگی ہوگی آخرت کی، اتنا بڑا دن ہوگا وہ. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. سورہ عبسہ معنی کیا ہے، ناخوش ہونا، توجہ ہٹا لینا. تو اس سورہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی کے پاس قریش مکہ آتے، مکے کے لوگ کافر لوگ آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع اچھا ہی بول کر ان کو سمجھیں گے بول کر بات کرتے رہتے، ان کو اللہ کا پیغام سمجھاتے رہتے۔ تو اس وقت تو کیا ہوتا، اسی وقت میں سمجھاتے وقت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ جاتے، انہوں بھی کوئی سوال پوچھنے واسطے آتے۔ تو اب انہوں ہمارے آدمی نے کیا بول کر ان سے ہمیں بعد میں تو بات کر سکتی نہیں، کیا ہمارے بندے ہمارے صحابی ہیں انہوں، اب یہ کافر لوگ بعد میں ملتے نہیں، انہوں اب ملی فرصت سے بیٹھے بول کر کچھ سمجھا رہا ہوں بول کر انہیں آپ کو پوچھنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ان کو، تمہیں ذرا بعد میں بول کر ان کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے، ان کی طرف بعد میں اللہ کیا کر دیتا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ نہیں دیے، جب کہ انہوں مخلص بندے ہیں، طلب لے کر آئے، بات پوچھنے کے لیے آئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توجہ ہٹا کر ان کی طرف توجہ کر کے ان سے بات چیت کرنے لگے، ان کو اللہ کا پیغام سمجھانے لگے، تو یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی۔ تو نبی سے گناہ نہیں ہوا ایسا نہیں بولنا، پورے نبیاں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے بھی گناہ نہیں ہوا، اجتہادی خطا ہو گئی ہے، گناہ نہیں ہوا۔ نبیوں کے بارے میں گناہ کا عقیدہ نہیں رکھنا، اگر کوئی بندہ نبیوں سے گناہ ہو گیا، اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں نبیاں معصوم ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے نبیوں سے گناہ ہو گیا تو پھر بندہ کافر ہو جائے گا، نازک ہے ایمان، نازک سمجھو پہلے عقائد کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اب فتولی ان جاءہ الاعمی، تو یہ جو بندہ تمہارے پاس آیا ہے عبداللہ بن ام مکتوم، یہ مخلص بندہ ہے، آپ کا عاشق بندہ ہے، یہ آپ ایک سوال لے کر آیا تھا، آپ اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیے، تو پیغمبر آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ لوگ آپ کتنا بھی سمجھو ماننے والے نہیں لوگ آئے، اب انہوں جو آئے تمہارے خاص مخلص بندے، تو آپ اگر ان کی طرف توجہ دیتے تو اچھا ہوتا ہے بول کر اللہ وہ فرما رہا ہے یہاں پر۔ تو صحابہ کی عظمت دیکھو کتنی بڑی ہے۔ اچھا آگے قیامت کی منظر کشی آیات میں، اچھا انسانوں کے فائدے کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ تو دیکھو جب کان پھاڑنے والی آواز، جب سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز اس لیے ہوگی ہمارے کانا پھٹ جائیں گے، پھر کیا ہوگا، اس سے مراد فیصلے کا دن ہوگا، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اب ماں باپ کو سب کو چھوڑ کر بھاگتا رہتا بندہ، بیوی بچوں سے سب سے ہٹ کر بھاگتا رہتا بندہ، کوئی کسی کو ملنا بات کرنا پسند نہیں کرے گا، ویسے سخت دن ہوگا، لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر لیں، تاکہ وہاں کسی سے نیکیاں مانگنی نہ پڑے۔ تکویر، سورۃ التکویر معنی کیا ہے؟ لپیٹنا۔ کسے لپیٹنا؟ اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دیں گے، ادھر الشمس کورت، اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دیں گے، قیامت کی منظر کشی ہے یہاں پر بھی۔ تو سورج کو جب اللہ لپیٹ دیں گے تو وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اللہ چلا دیں گے، پہاڑ چل کو آئیں گے۔ اب کیا حال ہوگا پہاڑ چل کے؟ تو پھر ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی گابھن اونٹنی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو عرب میں حاملہ اونٹ 150 اونٹ کو اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، تو اس کی یہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان کیا ہے کہ اگر حاملہ اونٹ ہے بالکل قریب میں اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اس سے، تو وہ قیامت کا حال ایسا ہوگا منظر کہ اس وقت میں وہ اونٹ پیدا ہوگی، بچہ جنے گی بول کر اس کی طرف کون دیکھتا نہیں، اپنی فکر ابھی بھاگتا رہتا ہے، تو ایسا خطرناک منظر ہوگا۔ عرب اچھا وہی بیان کیا سو عرب کے یہاں ایسی اونٹنی بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ سارے جانور دیکھو، سارے جانور خوف کے مارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور زندہ درگور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں مٹی میں دبا دیا گیا تھا۔ اس سے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہے۔ تو سب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر اللہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم یہ لے کر آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرمایا کہ انہی جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں، وہ کاہنوں کی طرح اس کے بتانے میں نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ان کے بتانے پر پیسے لیتے ہیں۔ قرآن کریم تو ہے ہی لوگوں کے لیے نصیحت، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جنہیں اللہ چاہتے ہیں۔ تو وہ یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی بتانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے، امانت داری ساتھ پورا پہنچا دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے میں کمی بیشی نہیں کرے۔ جیسا کہ کاہن لوگ شیطانہ ان کو بتاتے، نجومیہ اور کاہن لوگوں کے پاس شیطانہ جنات آتے رہتے، تو ان کو کوئی بات بتا دیتے، تو وہ لوگ اتنی باتیں بتائے تو شیطانہ جنات ان کو ایک بات بتاتے ایسے آدمی کو۔ تو ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کاہنوں کی طرح ایک بات بتا کو دوسری بات چھوڑ دینا، ایسا بخل سے کام نہیں لیتے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ پورا بتاتے تھے، اور بتانے پر کاہنوں کی طرح جادوگر کی طرح پیسہ فیس نہیں لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فیس کے پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں۔ اب پھر تمہیں سوال کریں گے تمہیں کہیں کو فیس دے رہی، میں کہا بھیا فیس اتنے دن اتنے اخلاص سے بولے فیس دیا کبھی، اعتراض نہ کو کرو۔
اچھا، جب اگر سخت تو اعتراض ہے، سخت سوال ہے، پرسنل سے آ کر پوچھو، آپ کو سمجھاؤں گا ہماری تنخواہوں کے بارے میں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانفطار، سورہ کے شروع میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ، اس کا نام ہے، لفظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نام سے اللہ تعالیٰ سورہ نازل کر دیا۔ اس کے اندر بھی قیامت کی، آخرت کی اللہ منظر کشی کی ہے۔ اچھا، آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دلائل سے مختلف پیرائی میں اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ انسان کے جو عمل دنیا میں کر کے آگے بھیجے تھے وہ انہیں بھی جان لے گا، اور جو دنیا میں جو عمل کرنا چاہیے تھا لیکن نہ کر سکا ان کا بھی علم ہو جائے گا۔ ان کیا دنیا میں کیا، مرنے کے بعد دیکھ لے گا، کیا کرنا تھا نہیں کر سکا، اس کے بعد بھی وہ اس کے بارے میں نفسوس کرتا رہے گا، ارے کرنا تھا میں اور بڑھ کر۔ تو اس لیے جی جان لگا کر، اب آج سماج آخری رات ہے، آخری دن ہے، جی جان لگا کر جتنا ہو سکے اللہ کو خوب ترس کر تڑپا کر اللہ کو منا لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرام الکاتبین کا ذکر فرمایا، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرے اچھے یا برے وہ اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اقوال اور افعال، اعمال کو تول تول کر کرنا چاہیے۔ دیکھو بات بھی بولتے وقت میں اور ہمارے اعمال بھی دیکھ رکھو کرنا چاہیے، کہیں سے بولے ویسے بے دھڑک بولنا نہیں، بے دھڑک ایسے کام کرنا نہیں۔ ہماری زندگی پوری ریکارڈ ہو رہی، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے کہیں سے بولے ویسے بات، کیسے ویسے کام نہیں کرنا میں۔ سورہ مطففین معنی کیا ہے؟ ناپنے کے اندر کمی بیشی کرنا۔ تو حقوق العباد کی اس کے اندر اہمیت اللہ بتا رہا ہوں۔ تو لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ سخت وعید سنائی گئی کہ جو دوسروں سے اپنا حق لیتے ہوئے پورا وصول کرتے ہیں مگر ان کا حق دیتے ہوئے کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا حق لیتے ہوئے تو پورا لے رہی، لیکن جب ان دوسروں کا حق دینے کی بات آئی تو کمی بیشی کر دے رہی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے، یہ اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسا کمی بیشی کرنے والے، موسم دھوکہ کرنے والے، فراڈ کرنے والے۔ تو اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ حقوق العباد کی اچھے طریقے سے ادائیگی کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ کسی کو موسم دھوکہ نہیں کرنا ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب تولو تو فل تول کو ڈالو۔ جتنے بزنس کرنے والے لوگ ہیں نہیں، ان کو تجارت کے اصول معلوم نہیں ہے، سمجھے نہیں، سنے نہیں۔ تو ہر آدمی کو کون سے فیلڈ میں کام کر رہا ہے کہ اسے اپنے فیلڈ کا علم سیکھنا چاہیے۔ تجارت کرنے والا تجارت کا علم، کھیتی باڑی کرنے والا اس کا علم، اور دوسرا کاروبار کرنے والا آدمی، ہر آدمی کو جو وہ آدمی جس فیلڈ میں کام کر رہا اسے اس فیلڈ کا علم سیکھنا چاہیے۔ اب ہماری غلطی کہ ہمیں بولتے نہیں سب چیزیں، ٹائم جاتا نہیں بولنے کے واسطے، کئی آپ آتے بھی نہیں بولنے کے لیے، سننے کے لیے، ہمیں بولتے بھی نہیں کہ تو پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہے لیکن آپ آئیں گے تو بولیں گے۔ اچھا، اس لیے ٹائم دو، سننے کا مزاج پیدا کرو، اور آئیں گے تو ہم بتائیں گے۔ یہاں کئی آیت میں اللہ تعالیٰ کفار اور فجار کا، اللہ تعالیٰ ابرار کا، نیک لوگوں کا، گنہگاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب کافر لوگوں کی روح نکلتی ہے تو اس کا ٹھکانہ سجین یعنی نیچے ہوگا، قید خانے میں ہوں گے نیچے کے۔ جب نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے تو ان کا ٹھکانہ اوپر ہوگا، علیین میں ہوگا، بالا خانے میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح کفار کا نامہ اعمال ان کی روحوں کی طرح سجین میں ہوگا، کفار کا نامہ اعمال نیچے ہوگا قید خانے میں، اور جبکہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ اوپر ہوگا علیین میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ سورہ انشقاق معنی کیا ہے؟ اللہ اس سورہ کے اندر بھی معنی اس کا پھٹنا، آسمان کا پھٹنا یا پھر کسی اور چیز کا پھٹنا ہے۔ تو قیامت کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ زمین میں انسان یا انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسے باہر نکال دے گی۔ تو زمین قیامت کے قریب میں اپنے اندر کیا ہے وہ سب اگل دے گی۔ اس وقت پر انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فریقین کے حالات کو بیان کیا۔ مومن کا حساب کتاب کا معاملہ آسان ہوگا، اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ دیا جائیں گے۔ نیک آدمیوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ اس کے سرٹیفکیٹ اللہ سیدھے ہاتھ پہ دے دیں گے، اور کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ پہ دیں گے۔ اب جسے نیک آدمی کو سیدھے ہاتھ پہ دیں گے، ان اپنے دوستوں کو سب کو دکھاتا پھرتا رہتا، میں کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا بول کر۔ اب برا آدمی کیا ہوگا؟ اب کسی دکھانے ڈرتا رہتا ہوں، اور اس کے اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ اللہ بائیں ہاتھ کی طرف سے سب پیچھے سے اللہ دیں گے اسے، اور کسی دکھا بھی نہیں سکتا ہے، دردناک عذاب ہوگا اسے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا ثواب، ان کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ بروج، خندق والوں کا واقعہ بیان کیا گیا اس سورہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا کہ یوم الموعود، کہ اس سے مراد قیامت ہے، اور بعض مفسرین کے حساب سے اس سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور بعض مفسرین کے حساب سے مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔
ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان ہے، مشہود سے مراد قیامت ہے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ اچھا یہاں ایک قصہ بیان کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 70 سال پہلے کیا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک کافر بادشاہ تھا، تو کافر بادشاہ اس کے زمانے میں ایک مسلمان بندہ، ایک مسلمان لڑکا تھا، وہ کافر بادشاہ مسلمان لڑکے کو جان سے مارنا چاہتا تھا۔ اب اسے مارنے کے لیے ان کہتے پلان کیا تو مرتا نہیں تھا ان۔ آخرکار وہ مسلمان بچہ کیا بول دیتا، پلان بول دیتا کیسا مارنا، سو ایسا مارتا مارتا بول کر اسے تدبیر بول دیتا۔ تو اس کے بعد وہ بیان کیا گیا، وہ بچہ خود بولتا ایسا مارتا مر سکتا بول کر، تدبیر بولنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر ان بادشاہ کیا کرنا ہے کر دیتا۔ اس کے بعد وہ واقعے کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دین کو قبول کر لیتے۔ اب دین دوسرے لوگ قبول کر تو بادشاہ کو غصہ آ جاتا، پھر بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا جو دین حق قبول کر چکے ہیں ان کو خندق میں آگ دہکا کر جلا دو۔ پھر آگے اہل ایمان کی کامیابی کا بیان کیا، باغات ان کے لیے ہوں گے۔ سورہ تاریخ معنی کیا ہے؟ رات میں آنے والا، تو معنی جو رات کو آئے۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کیا ہے؟ تو ستارے وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کو لکھتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یہاں انسان کی تخلیق کو اللہ بیان کر کے منکرین بعث بعد الموت کو سمجھا جا رہا ہے کہ جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک ہے، اللہ ان کو جواب دے رہا ہے یہاں پر کہ انسان دوبارہ کیسے، وہ لوگ شک کرنے والے دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہمیں شک کرتے نہیں، تو ہڈیوں میں جان کیسے آئے گی یہ شک کرتے، گوشت کیسے چڑھے گا ہڈیوں پر یہ سوال کرتے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے دیکھا ہے کہ پانی کے نطفے سے انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کو پانی کے قطرے سے، گندے قطرے سے بنانے پر ہم قادر ہیں۔ تو بنائے ہوئے انسان ایک مرتبہ بن گیا، اب بنے ہوئے انسان کو پھر دوبارہ بنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ، تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک خاص انداز سے پیدا فرمایا ہے۔ مخلوقات میں سے انسانوں کو اللہ خاص طور پر چاہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نام کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، قرآن کریم کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل بھی آئی تھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو جلدی پڑھتے تھے یاد کرنا بول کر، تو اللہ فرماتے ہیں تم کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے آپ کو یاد لا کے رہیں گے، تو ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، یاد لائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، پھر جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہا ہے، ہاں جس چیز کو منسوخ کرنا ہے اسے ہم بھلا دیں گے۔ تو یہاں ایک بات بھی سمجھیں، ایک بات کیا ہے، اگر کسی کو نماز کی سورہ یاد نہیں ہو رہی یا بیان یاد نہیں ہو رہا، سبق یاد نہیں ہو رہا، مدرسے کے طلباء کے لیے بھی ایک میسیج یہاں سے کہ وہ لوگ اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے اسے پڑھتے رہیں گے تو یاد ہوگا، سبق بھی بیان بھی یاد ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ آیت پڑھتے رہیں گے، سورہ بھی یاد ہوگی، التحیات یاد ہوگی، دعائی معاشرہ، مدرسے میں پڑھنے والے بچے تقریر وغیرہ یاد بھی رہے گی ان کو یہ پڑھتے رہنے سے، یا پھر بیان شروع کرنے سے پہلے اگر یہ آیت پڑھ کے بیان شروع کر دیں گے، خطبہ وغیرہ پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں سنقرئک فلا تنسیٰ پڑھ کر پلے کو اگر بیان کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تقریر جو دیکھ کر پڑھ کے آیا ہے تو پھر وہ مطالعہ 10 سال کا بھی بھولا نہیں کا بندہ 10 سال کا پہلے کا مطالعہ بھی اس کے ذہن کے اندر آئے گا۔ تو یہ آیت پڑھتے رہنا چاہیے، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ سورہ غاشیہ معنی کیا ہے؟ چھا جانا، اس سے مراد قیامت ہے۔ تو سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کیا، پھر مجرمین کا ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، انہیں جہنم کی دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا، پھر متقین کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، وہ ان کو اللہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیں گے، انعامات سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اونچی نشستیں ہوں گی، ایسے نشستیں بیٹھنے کی، قالین ہوں گے، ایسے موٹے فرش، تکیے ہوں گے ان کو ٹیک لینے کے لیے ایسا۔ پھر مشرکین کو سمجھانے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، آسمان، اونٹ، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ بڑی اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ ان کا تذکرہ کیا۔ ان میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ان کو اللہ کیسا بنایا ہے، اس کے پاؤں کیسے ہے؟ عام آدمی ریت کے اندر، بالوں کے اندر چلاتا تو اس کے پاؤں دھس جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پاؤں اللہ ایسا بنایا کہ اونٹ بالوں کے اندر چلے تو اس کے پاؤں دھستے نہیں۔ اگر مشرک لوگ اگر اس پر غور کریں گے تو پھر اللہ تک نہ پہنچ جائیں گے، توحید پر آ جائیں گے۔ اللہ وہ سمجھا رہا، آسمان کو دیکھو، آسمان بغیر پلر کے پیدا کیا نہیں، اگر اس پر مشرک لوگ اگر غور کر لیں گے تو ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین کو اللہ دیکھو کہاں تک اللہ بچھایا ہے، اسی طرح پہاڑ بھی کیسے اللہ زمین پر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے، اگر اس پر بھی غور کر لیں گے تو یہ لوگ اللہ کو ایک ماننے پر تیار ہو جائیں گے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فریضہ ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا ہے؟ کیا ہے فریضہ؟ قوم تک بات پہنچانا. کون مانتے نہیں مانتے وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ بھی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ ہے, مطلب لوگوں کو پہنچانا سمجھانا ہوتا 600. کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے, اٹھو چلو جانا سوچ اٹھنا سوچ کرنا سوچ بول کر نہیں ہے, سمجھاؤ چھوڑ دو اتنا چاہیے. کون آتا کون جاتا وہ ان کا اختیار ہے. تو سورہ فجر, اللہ اس سورہ کے اندر کئی قسمیں کھائی ہیں. سورہ ذوالحجہ کی فجر کی 10 راتوں کی قسمیں, پھر اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں, اور جفت اور طاق کی قسم اللہ کھایا ہے. جفت سے مراد ذوالحجہ کا 10واں دن ہے, اور طاق سے مراد ذوالحجہ کا 9واں دن ہے. تو بقرعید کے عرفہ کا دن اور بقرعید کا دن اللہ ان کی قسم کھایا. 10 راتوں کی قسم اور دنوں میں سے یہ 2 دنوں کی قسم. ان قسموں کا مقصد دیکھو, قسمہ اللہ کا کھا رہا, ان قسموں کا مقصد بعد میں آنے والی چیز کو اللہ بتانا ہے. تو قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے کی قوموں کا اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان کیا. فرعون اور قوم سمود اور قوم ارم کیسا برباد ہوئی, اللہ کا سب بیان کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کا انجام بیان کیا. مجرمین قیامت کے عذاب کا نظارہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا. تو مجرم لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے تو جب کہیں گے ارے ہمیں اگر یہ عذاب سے بچنے کے واسطے ہمیں کیا تو بھی دنیا کے اندر عمل کرتے تو اچھا تھا, بلکہ ہم افسوس کریں گے. اب نفس مطمئنہ, اب مومن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, میں تمہاری روح سے تم سے راضی ہوں, تمہیں جنت میں چل جاؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ اللہ رضا مندی کا اللہ تعالیٰ خوشخبری کا پروانہ اللہ سنائیں گے. سورہ بلد مانا کیا ہے؟ شہر. کون سا شہر؟ مکہ شہر. اللہ اس کی قسم کھا کے فرما رہا, اے پیغمبر مکہ شہر تمہیں آنے سے پہلے سے بھی بابرکت ہے, مقدس ہے, اس کی عزت کی جا رہی تھی, مکرم ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اقامت کی وجہ سے اس کے شرف میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. نبی سے پہلے سے مکہ مکرمہ مقدس ہے, لیکن نبی کے بعد اور اس کی عزت کے اندر اور بڑھوتری ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا ہوگا, راحت کا اصل مکان آخرت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو دنیا میں انسان کو مشقتیں آئیں گی, اس کے اوپر مشقتیں آئیں گی. اس لیے دیکھو بچہ پیدا ہونے والا کیسا ہوتا, روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. اکثر بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. ہاں تاریخ کے اندر کچھ بچے وہ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے, ان سے وہ مستثنا ہے, الگ ہے, لیکن عموماً اکثر بچے پیدا ہوتے وقت میں روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کی تحقیق اور سائنس کی ریسرچ یہ ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ بچہ بیمار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا دیکھو مشقت میں پیدا کیا, مطلب کیا ہے, اس کے اوپر مشقتیں آتے رہیں گے. راحت نہیں ملے گی یہاں پر, راحت کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں, دیکھو اللہ تعالیٰ انسان اچھا راستہ کون سا ہے, جہنم کا راستہ کون سا, اللہ بتا دیا. اب ہمارا اختیار ہے, کھوا کھانا ہے, حلوہ کھانا ہے, یا حلوے کی کھوے کی شکل کا گندگی جس کھانا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے. تو اس لیے حلوہ کھانے کی کوشش کرو, وہ گندگی کی طرف ہم جانا نہیں ہے. مطلب کیا ہے, جہنم کی طرف ہم جانا نہیں ہے, بدعات رسوم کی طرف ہم کو جانا نہیں ہے, سنتوں کی طرف جنت کی طرف جانا ہے ہم کو. تو ہمیں فرق کر لینا کون سا راستہ اچھا ہے, کون سا حق ہے, کون سا سنت ہے, کون سا شریعت ہے, ہمیں پہچاننا, اسے پہچان کر اس کے اوپر چلتے رہنا چاہیے. تو ہمارے اختیار ہے وہ نیکی بدی دونوں راستے اللہ دکھا دیے. تو اب اس کی مرضی جسے چاہے اختیار کریں. آپ تاخیر میں اللہ تعالیٰ دونوں فریق دائیں اور بائیں ہاتھ والے جنت اور دوزخ والوں کا اللہ تعالیٰ انجام بیان کیا. سورہ شمس, اللہ دیکھو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھایا. اللہ تعالیٰ 1 2 نہیں, اور شمس کی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھایا. اب 11 قسمیں کھا کے اللہ بات کی بات کیا اللہ بیان کر رہا, قسمیں کی بات جو چیز اہم ہوتی ہے اللہ وہ بیان کرنا ہوتا ہے مقصد. تو 11 قسمیں اللہ کھا کر کیا بیان کر رہا, اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھا ہے. یہ اصل مقصد بیان کرنا تھا. تو انسان کے اندر تعالیٰ گناہ کا تقاضا رکھا. گناہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوں گے, گناہ پیدا ہوتے بول کر نہیں, پیدا ہوتے بول کر نہیں. گناہ پیدا ہوتے تو انسان ہوں, گناہ پیدا نہیں ہوتے تو پھر انسان نہیں ہوں, فرشتہ ہوں. انسان بولنے میں اس کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ پیدا ہونا سوچ, لیکن گناہ کا تقاضا پیدا ہونے پر کیا کرنا, اس کے تقاضے کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہی انسان کی صفت ہے. وہ اللہ بیان کیا تقاضے پیدا ہوں گے گناہ کے, پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کا طاقت بھی انسان کے اندر رکھا ہے. تو وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی, اس پر کنٹرول کر لیا, اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا, تباہ برباد کر دیا. تو جس دل میں جو بات آئی اسے فالو کرنا نہیں, اس کی اصلاح نہ کر سکا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی سرکشی اور ان کا انجام بیان کیا. سورہ لیل, سورہ کی پہلی آیت میں واللیل ہے, اس لیے سورہ کا نام لیل پڑ گیا.
تو اللہ نے اس کے اندر اللہ نے قسم کھائی ہے نیکی بدی کے نتیجے کو اللہ بیان کیا. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا, تقوی اختیار کیا, سب سے اچھی بات کو دل سے مانا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے. جس شخص نے بخل کیا, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا, اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا, توحید کی بات کو, قرآن کی بات کو جھٹلایا, تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرمائیں گے. تو سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے اور اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے, اللہ کی رضا ہے, تو ایسا شخص جہنم سے بہت دور ہوگا. اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. سورہ زحا روشنی, سورہ پہلی آیت کے اندر زحا ہے, اس لیے سورہ کا نام زحا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عشق محبت کا اللہ تعالیٰ تعلق والا بیان فرمایا ہے. ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ ڈالا, اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو پکڑالتا نہیں ہے, چھوڑ ڈالا بول کر ایسا ابو لہب اور اس کی بیوی بولنے لگے. ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل بولنے لگے ایسا, خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے, ایسا کہا. تو اللہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا کہ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے میں خدا نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ہی میں نے ناراض ہوں. اللہ ناراض بھی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا بھی نہیں ہے. تو آگے مزید اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا, پھر بھی تمہیں ٹھکانہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے, لیکن اللہ ان کو تربیت کیا نہیں کیا. راستے سے نامواقف پایا تو راستہ دکھایا, اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمایا کہ یتیم پر سختی نہ فرمانا, سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا. سورہ انشراح, علم نشرح کا سورہ. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس کا سرزنی کیا گیا, وہ اللہ بیان کیا. یہاں پر ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیں گے. یہاں ایک اصول بیان فرمایا کہ پہلے تنگی آتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ راحت آسانی دیں گے. تو آخر میں فرمایا کہ جب مصروفیات ختم ہو جائیں تو اپنے رب کی اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں. دن بھر کام کرتے یا کبھی اور بھی معمول سے کام کرتے, 11 مہینے کام کرتے تھے, تو پھر کیا کرنا چاہیے, کام سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کو جی جان لگا کر عبادت کرنا چاہیے. اس سے مراد نفلی عبادت ہے. تو دین کا کام کرنے والے لوگوں کو چاہیے, ہمارے جیسے جماعت کا کام کرنے والے ہمیں امام صاحباں مؤذن صاحباں کو چاہیے کہ وہ لوگ تہجد کا اور عشاء کا, چاشت کا, اوابین کا, نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں ایسا نفل نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اس سے اللہ کا ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا. جب اللہ کا ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہماری زبان سے جو بات نکلے گی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اثر ڈالیں گے. سورہ 3, تو پہلی آیت کے اندر 3 ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو اللہ بیان فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین اللہ سانچے میں ڈھال کر اللہ پیدا فرمایا ہے. پھر انسان کو بڑھاپا انسان کو آئے گا, تو انسان کا جب بڑھاپا آئے گا تو پھر انسان کی خوبصورتی اور اس کا اسمارٹنیس ختم ہو جائے گا, اور دونوں ختم ہو جائیں گے. انسان کی خوبصورتی اور طاقت ختم ہو جائے گی. جوانی میں وہ جو عمل کرتا تھا اب بڑھاپے میں وہ عمل کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پنشن جاری فرما دیتے ہیں کہ اسے ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو جو آدمی جوانی کے اندر, مثال کے طور پر حدیثوں میں بھی ہے, جو بندہ اگر صحت مند ہونے کے وقت میں تہجد پڑھتا تھا, اشراق پڑھتا تھا اور دوسرے کاماں کرتا تھا, سمجھو اب ایک دن وہ بندہ بیمار ہو گیا تو اللہ کیا کر دیں گے اسے ان صحت مند کے ہونے کے ہاتھ میں ان کتنے کاماں کرتا تھا کہ گشت میں جاتا تھا, جماعت میں جاتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, تسبیحات کرتا تھا, تہجد سب پڑھتا تھا. تو 1-2 دن بیمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, بیمار ہو کو وہ کاماں نہیں کر رہا, پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دیں گے. تو وہی بات ہے, جب ان جوانی کے اندر یہ سب کاماں کرتا تھا تو ہمارے جوانوں کے لیے پیغام ہے. تو جوانی کے اندر تہجد, ذکر, تلاوت وغیرہ کرتے رہنا ہے. اگر ہمیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ کیا کر دیں گے, بوڑھے ہوئے وقت ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے تو اللہ کیا کر دیں گے, بندے تو جوانی کے اندر تو خوب تہجد پڑھتا تھا, جماعت میں جاتا تھا, گشت کرتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, قرآن سمجھتا تھا, سب کرتا تھا, نہیں اب تو بوڑھا ہو گیا ہے, تو نہیں پڑھ رہا, نہیں کر سک رہا, تو پھر میں تجھے کیا کر دوں گا, تو جو کام جوانی میں کرتا تھا اب تو بڑھاپے کے اندر تو نہیں کر رہا, پھر بھی میں تجھے وہ ثواب دے دوں گا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو جوانوں پیغام لے کر جاؤ. سورہ علق, تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہے. پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹل 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں, اس کے بعد کی آیتیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. پہلی 5 آیتیں اس سورہ کے اندر جو نازل ہوئی وہ ابتدائی وحی کی آیتیں ہیں, بعد کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں. آگے ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا ذکر ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل مکے کے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا, روکتا تھا. ابو جہل کے بارے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے اور تقوی کے
تقوی کا حکم دیتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اسے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے انداز میں فرمایا میرے محبوب پیغمبر سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ معلوم ہوا سجدے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ کا سورہ کے اندر آیت کے اندر قدر ہے، اس لیے سورہ کا نام قدر پڑ گیا۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر ہے اللہ کو بیان کیا۔ تو قرآن نازل ہوا وہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ بینہ مشرکوں کا، اس سورہ کے اندر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرک ناکام ہوں گے، مشرک یہود نصارہ ناکام ہوں گے، انہوں سب جہنم میں جائیں گے، اللہ یہ بیان کیا۔ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کر آ گئے، اور ان کی پہلے کی کتابوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق بھی کر رہی، پھر بھی لوگ یہود نصارہ مانتے نہیں تھے۔ اب آپ پر ایمان نہ لائے تو یہ ناکام ہوں گے۔ یہ بات سمجھائی کہ جو لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ بطور خاص صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ وہ یہاں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے بہت بڑا انعام اور فضیلت ہے۔ سورہ زلزال قیامت کے ہولنا کے لیے بیان کیا، جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی، اگل کر نکال کر باہر چھڑ دے گی۔ دنیا میں جس نے مال کی خاطر گناہ کیے تھے وہ اس مال کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے تھے، اس مال کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، گناہ کریں گے چھوٹا سا چھوٹا اللہ اس کا بدلہ اور سزا دیں گے، اس لیے دنیا کے اندر نیک کامہ کرنا، گناہ سے بچتے رہنا۔ عادیات اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ یہاں ایک اچھی بات اللہ سمجھا رہی ہمارے لیے، پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو، اللہ تعالیٰ گھوڑے کے لیے قسم کھا کے فرما رہی، کیا اللہ قسم کھا کے فرما رہی؟ دیکھو گھوڑوں کی قسمیں کھا کر اللہ یہ بات سمجھائی کہ گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ دیکھو گھوڑا جنگ میں جاتے وقت میں گھوڑا کیا کرتا ہے؟ دشمن سے لڑنا ہے، دشمن گھوڑے کو بھی وار کر سکتا ہے، دشمن کیا بھی کر سکتا ہے، لیکن گھوڑا کیا کرتا؟ لڑی ہو رہی ہے، تیر تلوار دشمن کے ہاتھ میں، پھر گھوڑا کیا کرتا؟ اپنے مالک کا کھایا نہیں، اب اس کا حق ادا کرنا بول کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آگے بڑھتا جاتا۔ تو اللہ یہاں سے سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھو گھوڑا اس کے مالک کی خاطر جان خطرے میں ڈال دیا۔ انسانوں میں تمہارے کو کتنے چیزیں دیا، تم کو میں کتنے نعمتیں دیا ہوں، لیکن انسان کو دیکھیے کہ وہ اپنے مالک کا کھاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکر کے بجائے ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھانے کے بعد اللہ کی اطاعت اور اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے تھا، تو ایسا بننا چاہیے ہم کو۔ تو سورہ قاریہ اس کا مطلب ہی وہی ہے، قیامت کا تذکرہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھایا ہے۔ تو جن کے اعمال برے ہوں گے تو پھر ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، جن کے اعمال نیک ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ، جن کے اعمال وزن ہوں گے وہ جن کے اعمال نیک ہوں گے، نیک اعمال ہے تو پھر ان کا پلہ وزن ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو پھر ان کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اعمال بھی کرنا اور اعمال کے اندر اخلاص بھی ہونا۔ ہمارا اعمال کا پلہ کب بھاری ہوتا؟ بولو اعمال ہونا، اعمال پر پھر اس کے اندر اخلاص ہونا، اخلاص ہے تو پھر وہ ہمارے اعمال کا پلہ وزنی ہو جاتا، وہ بیان کیا گیا۔ اچھا اس کے بعد سورہ تکاثر، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں تمہیں غفلت کے اندر نہ ڈال دے۔ آنے کے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دیا ہے، وہ نعمتوں میں رہ کر ہمیں غفلت میں نہیں پڑنا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ قیامت کے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا نعمتیں دیا، اللہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ سورۃ العصر بہترین سورہ ہے، سو اللہ نے قسم کھا کے یہ بات سمجھائی کہ کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہوگا جس کے عقائد درست ہوں۔ بڑا اچھا سورہ، جب سمجھو اسے، تو جس کے عقائد درست ہے اور جس کے اعمال سنت کے مطابق ہے تو پھر یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کیا کتنی باتیں بولو کامیاب ہونے کے؟ دو باتیں، عقائد درست ہوں اور اعمال سنت کے مطابق ہو تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ عقائد ہمارے پاس اچھے ہیں، اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے عقائد۔ تو پھر فرمایا کہ کامیاب ہے جو صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دیتا رہے، لوگوں کو سمجھاتا رہے، قرآن کی تفسیر کرتا رہے، لوگوں میں چل پھر کر نماز بلاتا رہے لوگوں کو، یہ سب کام ہے نہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں، تفسیر کرنا بھی، نمازوں کو بلانا بھی، سب بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اب ایسا کرنے میں، سمجھانے میں، بولنے میں، حق بولنے میں، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے میں، لوگ ہمارے اوپر پیچھے کیا تو بولنے رہی یا پھر ہمارے کو لوگ تنگ کر رہی، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر دعوت دینے میں، سمجھانے میں لوگوں کو کوئی مشکل آ جائے تو کیا کرو؟ تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں،
سمجھ میں آ گیا؟ پریشانیاں آ گئی تو کیا کریں؟ حق بولتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے۔ خسرۃ الہمزہ، تو مال کو گن کے رکھنا نہیں، بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا، چغل خوری نہیں کرنا، لوگوں کی عیب تلاش نہیں کرنا، مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کو تانا نہیں دینا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔ سورہ فیل، اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ابرہا کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی پرندوں کو، چوڑیوں کو بھیج اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیا، وہ بیان کیا گیا سورہ کے اندر۔ سورہ قریش، تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے رزق اور تمہیں امن بھی دیتے ہیں، تو آدمی کے لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں انسان کو دے دیتے ہیں تو آدمی کو عبادت کے اندر لگنا چاہیے۔ اللہ رزق دے رہا اور امن بھی دے دیا۔ ہمارے پاس پیسے سب کے پاس ہے نہیں، کوئی تو فقیر بھوکے ہے کیا؟ کون تو بھی سب کے پاس پیسے ہے، تو پھر رزق ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رزق بھی ہے، امن بھی ہے۔ اب نماز پڑھنے کون تو گلا کٹ رہا کیا؟ نہیں کٹ رہا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں ہمارے حاصل ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں تو کیا کرنا؟ ہمیں عبادت کرنا چاہیے، دل جان سے عبادت کرنا چاہیے۔ تو اچھی معیشت اور امن، یہ دو چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ لہٰذا اسے حالات پیدا کریں جن سے امن بھی ہو اور معیشت بھی اچھی ہو، تاکہ سب لوگ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ سورہ ماعون، تو اس میں بات سمجھائی کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں، کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کی پابندی کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چیزیں جو عام استعمال اور کھانے پینے کی ہوتی ہیں انہیں دینے لینے میں کنجوسی نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ دینے لینے میں نہیں دیتے بول کر ایسا نہیں بولنا۔ نمک ہے کون تو پوچھے دے نہیں بول کر نہیں بولنا چاہیے۔ چھوٹی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں پوچھے تو نہیں ہے بول کر نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، سورہ کوثر، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوثر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو نماز پڑھتے رہو، قربانی کرتے رہو، اور نبی کے جو دشمن ہے اپوزٹ وہ ختم ہو کے رہے گا، اور نبی کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ دشمن ختم ہوگا نبی کا، لیکن نبی کا نام باقی ہے، اب بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ سورہ کافرون، سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کو، اور ایمان اور کفر کو، اور حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حد فاصل اللہ قیام کر دیا، بیان کر دیا۔ تو جب مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اندر کچھ واقعہ ہے، لمبا چوڑا ہو جائے گا نقو۔ تو سورہ نصر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ اور اس کے علاوہ دین میں لوگ فوج در فوج آتے رہیں گے، وہ اللہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ پیغمبر، اب لوگ آپ کا آنے کا دنیا کے اندر کیا جو مقصد تھا اسلام پھیلنا، اب وہ پھیل گیا ہے، اور اب لوگ اسلام کے اندر جوخ در جوخ آنے لگے ہیں۔ اب آپ کو ہماری طرف آنے کا وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ کو میسیج دیا اس سورہ کے اندر۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے تھے۔ یہ سورہ واقعہ بھی یہاں پر موجود ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، سورہ لہب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی نے اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا، وہ کس طرح برباد ہوئی ہے، اللہ ان کا تذکرہ کیا۔ آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آ سکے۔ تو سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھو سورہ کافر کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کو، ایمان اور کفر کا، حق اور باطل کو بیان کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کر رہا۔ یہ دو صورتیں بہت محبوب ہیں، اس لیے یہ دو سورے فجر کی سنت میں پڑھنا چاہیے۔ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں فجر کی سنت میں سورہ اخلاص پڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، اہتمام کرنا فرض نہیں ہے، پڑھیں گے تو اچھی بات ہے۔ یہاں ایک بات بھی بول دیتا ہوں، حضرت پیرانی بن محمود سوانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا رہے گا، پڑھنے کا اہتمام کرتا رہے گا، تو اس کی موت ایمان پر آئے گی۔ اور حضرت پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے اہتمام سے، اخلاص سے، اگر اس کی موت ایمان پر نہ آئے تو قیامت کے دن وہ عبد القادر جیلانی کا وہ گریبان پکڑے۔ تو کتنا یقین سے بول رہی، تو اس لیے یہ سورہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، آخری سورہ۔ تو یہ دو صورتوں میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے۔ ہمیں کیا کرنا اللہ سے، یہ سورہ بھی روزانہ صبح و شام پڑھتے رہنا ہے۔ یہ سورہ پڑھتے رہنے سے جادو وغیرہ نہیں ہوتا۔ نبی پر جب جادو ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ یہ دوسرے نازل کر دیا۔ جادو نہیں ہوتا بول کر نہیں ہوتا، جب نبی پر جادو کا اثر ہوا تو پھر ہمارے پر کہیں نہیں ہوتا، لیکن پڑھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ اس کا توڑ اللہ تعالیٰ ان سورہ کے اندر رکھا ہے، ان دو سوروں کے اندر اس کا توڑ ہو جاتا۔
تو وسوسوں سے بچنا ہے، جنات کے اور انسانوں کے شر سے بچنا ہے، تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے، اور جادو سے بچنا چاہے تو اللہ کی پناہ مانگنا ہے، وسوسے آتے ہیں دل دماغ کے اندر تو اس سے بھی بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگتے رہے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ کی پناہ چاہتا رہے۔ اب دیکھو آخر میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سے سورہ قرآن کریم کو شروع کیا اور سورہ ناس پر ختم کیا، تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں مانگنے کے اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عالم سورہ کے اندر دو چیزیں اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک چیز کیا؟ مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین کا معنی اللہ سے مدد مانگو، اللہ وہ سکھایا، مدد مانگنا اللہ سے۔ دوسرا اللہ کیا سکھایا سورہ فاتحہ کے اندر؟ اہدنا الصراط المستقیم، مدد مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ دوسرا سیدھا راستہ دکھا اللہ بول کر، یہ دو اللہ تعالیٰ یہ دو باتیں سکھایا وہاں۔ اب مدد مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد مل گئی تو کیا ہوگا؟ پھر دشمنوں پر مسلمان غالب آ جائیں گے، وہی فرماتے ہیں مدد مل گئی تو دنیا کے اندر مسلمان غالب آ جائیں گے، اور اگر طریقہ ہمارا سیدھا رہے گا تو پھر صراط مستقیم پر آ گئے تو آخرت بن جائے گی۔ مدد ہوئی تو دنیا کے اندر ہم غالب رہیں گے، اور اگر ہمیں صراط مستقیم پر رہے تو پھر آخرت کے اندر ہمیں جیت جائیں گے۔ مدد ہوگی تو دنیا میں جیت جائیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے تو پھر آخرت میں جیت جائیں گے۔ بس کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کا یہ خلاصہ لکھنے والے حضرت متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ صحت سلامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مرکز اور ان کے مدرسے اللہ تعالیٰ ان کی اللہ خدمات کو اللہ تعالیٰ انہیں جتنی کتاب لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کے بیانات کو کتابوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اللہ اور خوب کام لے، اور ان کا اللہ ان کی ایسی کتابوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری قوم کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان تمام خلاصوں کو پڑھ کر سن کر جو اللہ ہمیں سیکھ کے سبق، ان تمام اسباق کو سیکھ کر سمجھ کر ان باتوں پر کرنے کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی باتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا سمجھا گیا اللہ اس پورے اللہ تعالیٰ قرآن کی خلاصی کے ساتھ کو آپ کے جو بڑے انتقال ہو گئے، ہمارے جو بڑے انتقال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو اللہ یہ قرآن کریم کا خلاصے کا ثواب پہنچائے، آمین بولو سبحان